अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजन न्याजी। सुना राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, एक ऐसा सच जो सफारती फाइलों में छुपा था अब अबनाए हुर्मस की लहरों और बारूद की धुएं में खुलकर सामने आ चुका है। दुनिया की तकदीर इस वक्त किसी सुपर पावर के व्हाइट हाउस के बंद कमरे में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फैसलों की नोक पर लिखी जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और इस डेडलाइन के खात्मे ने मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मस खोलने के लिए मंगल तक की मोहलत दी थी और धमकी आमेज लहजे में इसे पावर प्लांट और बुर्ज डे का नाम दिया था, जिसे तेहरान ने पांव तले रोन दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सरबराह ने ट्रंप के इस बयान को नफरत अंगेज करार देते हुए वाज़ेह किया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकियां जंगी जराइम के जुमरे में आती हैं। अमेरिकी सदर के इस गुस्से के पीछे सिर्फ हठधर्मी नहीं बल्कि वो नाकाबिले तलाफी नुकसान भी है जो ईरान ने उन्हें पहुंचाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने दावा किया है कि उन्होंने अस्फहान के जनूबी इलाके में गिराए गए अमेरिकी लड़ाका तैयारे के लापता अमले को बचाने वाले अमेरिकी मिशन को निशाना बनाते हुए 2 C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। अगरचे व्हाइट हाउस और पेंटागन इस पर खामोश हैं, लेकिन ये खामोशी खतरे का पता दे रही है। उधर इसराइल का शहर हैफा ईरानी मिसाइलों का निशाना बन चुका है, जहां 2 अफराद हलाक हुए और दूसरी तरफ अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान के सबसे अहम तरीन सिक्योरिटी सतून इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत ने तेहरान को मजीद बफरने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे संगीन और तारीक माहौल में जहां दुनिया सिर्फ तबाही देख रही थी, वहां एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान ने रोशन की है। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा 2 मरहलों पर मुश्तमिल इस्लामाबाद अकॉर्ड इस वक्त जंगबंदी के लिए सबसे बड़ी सफारती कोशिश बनकर उभरा है। रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मामले में इंतहाई कुलीदी किरदार अदा किया है और वो खुद गुज़श्ता रात अमरीकी नायब सदर JD Vance, सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के साथ बराह रास्त राब्ते में रहे हैं। ईरान के सीनियर हुकाम ने भी एतराफ़ किया है कि उन्हें पाकिस्तान की जानिब से 45 रोज़ा आर्जी सीज़ फायर की तजवीज़ मौसूल हो चुकी है और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की इन कोशिशों को खुले दिल से सराहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने और तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर अपना खून पसीना एक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का शर्मनाक और घटिया प्रोपेगेंडा अपनी इंतहा पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज और होशरुबा तहकीकाती रिपोर्ट ने मोदी सरकार के घिनौने चेहरे से निकाब उठा दिया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत की मौजूदा इसराइल नवाज पॉलिसी और अंधी हमायत दरअसल सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के एक गंदे और करप्ट नेटवर्क के मरहूने मिन्नत थी, जिसके तहत $2 अरब के हथियारों की खरीदारी का ड्रामा रचाया गया ताकि व्हाइट हाउस की हमदर्दियां समेटी जा सके। भारतीय मीडिया इस वक्त पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी साख को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और इसराइल को सपोर्ट करने की अपनी मुजरमाना पॉलिसी पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप की गालियों और धमकियों के बाद ये आग पूरे खित्ते को जलाकर राख कर देगी? क्या ईरान अपने सिक्योरिटी चीफ की शहादत के बाद अबनाए हुर्मस खोलेगा, जबकि उसका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड दुनिया को इस तबाही से बचा पाएगा या फिर ये जंग मजीद फैलकर दीगर आलमी ताकतों को भी अपनी लपेट में ले लेगी? इन मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ईरानी डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर हसन नकवी साहब। आपको वेलकम करती हूँ उस राउंड अप में। डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल को अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो एक तरफ ट्रंप की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, दूसरी तरफ अमरीकी बयानात में सफारती जबान की जगह बड़ा सख्त और जारहाना लहजा आ चुका है। यहाँ तक कि बराह रास्त धमकियां में ट्वीट्स भी सामने आए हैं। ऐसे में ईरान की अस्करी और सफारती क़यादत इस पूरी सूरत हाल को किस जाविये से देख रही है? क्या तेहरान मजीद बड़े हमलों के लिए खुद को तैयार कर चुका है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अमेरिका की तरफ से ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने गैर सफारती या गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल की हो। इससे पहले भी उन्होंने बहुत दफ़ा जो है वो ईरान के साथ इन्हीं लहजों के अंदर बात की है और ईरान का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है। यानी जब 2018 के अंदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी थे और 5+1 का ये मंसूबा
साइन होने के करीब था और सदर ट्रंप उस वक्त भी یک طرفہ طور پہ اس مذاکراتی عمل سے باہر نکل گیا تھا. تو اس وقت بھی ایران یہی کہتا تھا کہ ہم مذاکرات اس صورت میں کریں گے کہ جب برابری کی سطح ہو. اگر امریکہ دھونس دھاندلی اور ڈکٹیشن کے لہجے کے اندر ہم سے بات کرے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور گزشتہ روز جو ہے وہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر قالیباف نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کو ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس لب و لہجے کو ترک کرنا ہوگا. لہذا ایران تو پہلے سے امریکہ کے جو حکام ہیں چاہے وہ ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے دوسرے صدور رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ اسی لب و لہجے میں بات کرتے آ رہے ہیں تو اس کا عادی رہا ہے. لیکن ان کی جو دھمکیاں ہیں کہ ہم ان کو مثلا پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے یا ہم ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے تو جہنم کے دروازے تو ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. خود آپ دیکھیں ہم تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہے وہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا جو ترجمان ہے وہ دن میں 3 دفعہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ کتنی لہریں ہم نے میزائلوں کی اسرائیل اور امریکی اڈوں کی طرف اور ان کے سسٹمز کی طرف پھینکی ہیں. ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ صرف میزائل کے ایران سے فائر ہونے کی خبریں آتی ہیں. یہ خبر نہیں آتی کہ وہ میزائل لگے کہاں پہ جا کے ہیں. ٹھیک ہے چونکہ سینسرڈ ہے ہر چیز. آپ دیکھیں کہ ابھی تو عرب امارات کے اندر کسی کے موبائل کے اندر وی پی این بھی ہو تو وہ اس کو گرفتار کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی کو باہر یہ فوٹیج نہ بھیج سکے. تو اس وجہ سے سینسرڈ ہیں بہت چیزیں. خود امریکہ کے اندر اتنی زیادہ سینسرشپ ہے, اسرائیل کے اندر جو ہے وہ سینسرشپ ہے, تو وہ چیزیں باہر نہیں آتی. رات کو ایرانی آفیشلز نے ایک رپورٹ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ رات 2 بجے یہ جو بھی رات گزری ہے گزشتہ رات ٹھیک 2 بجے عرب ملکوں کے اندر ایک ملک کے اندر جو ہے وہ امریکن آفیسرز جو ہیں وہ خفیہ پناہ گاہ کے اندر میٹنگ کر رہے تھے اور ان کی کارروائی تھی کہ وہ ایران کے خلاف زمینی کارروائی کریں گے اور ایران نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا اور اس ٹارگٹ میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ 25 امریکی آفیسرز مارے گئے ہیں رات کو. ٹھیک ہے جس کی خبر عالمی میڈیا پہ کہیں بھی ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن ایران نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ 25 جو ہیں وہ آفیسرز مارے گئے ہیں گزشتہ رات. چونکہ ابھی جنگ جاری ہے اور جنگ کے کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں, کوئی ایک محاذ نہیں ہے, لہٰذا ایران بھی جو ہے وہ انگیج ہے ان چیزوں میں. اور ساری خبریں جس طرح ابھی اصفہان کا ہم نے گزشتہ روز پہ دیکھا, اصفہان میں بھی انہوں نے سارے کا سارا جو ہے وہ پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے بیانیہ بنایا امریکہ نے, لیکن اصل حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ اصفہان میں وہ پائلٹ موجود تھا جس کو ریسکیو کرنا چاہتے تھے, بلکہ وہ اصفہان میں نتنز کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ایٹمی ایران کا پاور پلانٹ ہے وہاں سے افزودہ یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپریشن تھا جس کو ایران نے ناکام بنایا اور ان کے 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ان کو ایران نے مار گرایا. یعنی جو امریکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم پائلٹس کو کامیابی سے وہاں سے نکال چکے ہیں وہ دعویٰ درست نہیں تھا یا وہ صرف اور صرف ان کے پرپس کچھ اور تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں پائلٹ جو ہے پائلٹ گرا کہاں پہ ہے, وہ گرا ہے صوبہ کہلولیہ احمد آباد کے اندر بویر کے اندر. ٹھیک ہے اور انہوں نے آپریشن پائلٹ کو نجات دینے کے لیے جو کروایا ہے ظاہری طور پہ وہ جنوبی اصفہان کے اندر کروایا ہے. جنوبی اصفہان سے کہگولیہ کا جو فاصلہ ہے زمینی طور پہ چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو اگر پہاڑی علاقے کو ڈائریکٹ پہاڑوں کے اندر سے بھی گزر کے آئے تو وہ 235 کلومیٹر بنتا ہے اور اگر زمینی راستے سے آئیں تو وہ تقریباً 430 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. تو راتوں رات پائلٹ کیسے کہگولیہ سے جنوبی اصفہان میں آ گیا کہ انہوں نے وہاں پہ آگے آپریشن کرنا تھا. ٹھیک ہے یہ تو در حقیقت انہوں نے ابھی یہ خبریں ایرانی میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اصل ہدف جو ہے وہ کچھ اور تھا اور پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا بہانہ بنایا گیا تھا چونکہ وہ ناکام ہو گیا ان کا آپریشن. اور ابھی چونکہ یہ آپریشن ورکنگ پروسیس ہے, ابھی پورا آپریشن ایرانی حکام کے مطابق ختم نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں یہ آپریشن جاری. اس وجہ سے ہم ساری باتیں کھل کے جو ہے وہ اس اصفہان والے آپریشن کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتے. یعنی یہ ایرانی آفیشل نے باقاعدہ اس بارے میں بتایا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی سطح کا آپریشن کرنا چاہتا تھا اصفہان میں جو کہ ایران نے ناکام بنا دیے. تو یہ اس رسوائی کی وجہ سے در حقیقت اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ آپ دیکھیں کہ 8 کے قریب جنرلز کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. امریکی فوج کے 8 جنرل کو فارغ, چونکہ وہ پتہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹرمپ جو ہے اس کا یہ پاگل پن ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ آپریشن کیا جائے یا دوسرے جو جنگی حکمت عملی ہے وہ ایران کے اندر کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ان 8 جنرل کو اس نے فارغ کر دیا بجائے اس کے کہ وہ ملٹری کی جو اپنے اوپینین ہے پوائنٹ آف ویو وہ لیتا. لیکن چونکہ اس وقت یہ نیتن یاہو کے ہاتھوں میں گرفتار ہے اور اس کا اظہار کئی آفیشلز کر چکے ہیں
کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اصل جنگ اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہے. یہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ امریکہ انوالو ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب روس اور چین کے کردار پر بھی عالمی سطح پر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں؟ یہ بتائیے کہ ایران کو ان دونوں ممالک سے ایک کوئی انٹیلیجنس سپورٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں ایران جو ہے وہ اس کے حکام کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے کسی قسم کی بھی کسی دوسرے ملک سے کوئی جو ہے وہ امداد نہیں لی ہے کسی حوالے سے بھی. یعنی ایران نے اس پہ بڑا واضح اپنا موقف بیان کیا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ ایران کا اپنا سسٹم موجود ہے اور یہ پہلے دن سے ہے. یوں نہیں ہے کہ ابھی انٹیلیجنس کی مثلا آپ کہیں نہیں، پہلے دن سے ایران جو ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے بڑا مضبوط کام کر رہا ہے اور دشمن کے اڈوں کو، دشمن کی حتی پناہ گاہوں کو، دشمن جن ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان 5 اسٹار ہوٹلز کو، ولاز کو، یہ تو ابتدائی ایک ہفتے میں ایران نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے ہی ایران جو ہے وہ اس شعبے کے اندر فعال تھا. لیکن چونکہ روس اور چائنا ایران کے اتحادی ہیں تو ان کی طرف سے جو بیانات ہیں اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اور مختلف جو معاہدے ان ممالک کے آپس میں، اس میں ایک دوسرے کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ایرانی افیشلز کے مطابق یا کوئی انٹیلیجنس کی سپورٹ وہاں سے نہیں مل رہی. جی کسی قسم کی ٹیکنالوجی کی یا دوسری سپورٹ جو ہے وہ ایران باہر سے کہیں سے بھی نہیں لے رہا. ٹھیک. امریکہ نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر، آئل ریفائنریز اور صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ڈیڈ لائن دی تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے. اگر اس کے بعد واقعی وسیع پیمانے پر حملے ہوتے ہیں تو کیا ایران کا رد عمل صرف دفاعی ہوگا یا وہ براہ راست اسی طرز کے امریکی مفادات کو خطے میں نشانہ بنانے کی حکمت عملی اختیار کرے گا؟ دیکھیں ایران نے گزشتہ رات کو جو ہے وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ایک شعبے کے اندر، انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر اس طرف یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر اول تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ اول تو ممکن نہیں ہے کہ یہ اس حماقت کو انجام دیں گے، لیکن اگر انہوں نے یہ حماقت کی اور ایران کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا تو ایران کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ. ممکن ہے کہ چند نکات کو 15-20 نکات کو یہ ٹارگٹ کر لیں اور پھر ڈی سینٹرلائز ہے. یوں نہیں ہے کہ آپ مثلا ایک گریڈ سٹیشن پہ حملہ کریں تو پورے تہران کی بجلی بند ہو جائے گی. یہ منگلا ڈیم نہیں ہے کہ ایک جگہ سے اس پورے ڈویژن کی بجلی جاتی ہے. یہاں پہ خود تہران کے اندر 30 کے قریب گریڈ سٹیشن ہیں جو علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ایران کے انفراسٹرکچر کو ممکن ہے اگر وہ ٹارگٹ کریں گی تو ایران تو اپنے آپ کو فوری طور پہ وہ دوبارہ اس کو کر لے گا. لیکن اس کے جواب میں ایرانی حکام نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل اور خطے کے اندر جن ممالک سے ان کو سپورٹ حاصل ہے ان کی آئل گیس ریفائنریز، آئل کے ڈیپو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہم ان کے جو فلٹریشن کے پلانٹ ہیں ان کے اوپر ٹارگٹ کریں گے. اس کے بعد پھر دنیا دیکھے گی کہ ان تمام ملکوں سے جو ہے وہ دھواں اوپر اٹھ رہا ہے. یعنی ایران بالکل اس حوالے سے مصمم ہے اور تیار ہے کہ یہ جوابی کارروائی نہ صرف دفاعی انداز میں بلکہ ممکن ہے بہت زیادہ شدید حملے کی صورت میں امریکہ کے اوپر کریں گے. اور انسانی نقصانات کے حوالے سے 2000 سے زائد شہادتوں اور ہزاروں زخمیوں کی اطلاعات ہیں. ایران کے اندر عوامی سطح پر اس جنگ کے حوالے سے کیا جذبات ہے؟ کیا عوام مکمل حمایت میں ہے یا معاشی دباؤ کے باعث اب سوالات اٹھ رہے ہیں وہاں؟ دیکھیں یہ کس نے کہا کہ ایران کے اندر ابھی معاشی دباؤ ہے؟ انٹرنیشنل جو اکانومسٹ ہیں اسٹیو ہانک، ان کی رپورٹ کے مطابق ابھی چند دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ایران کی جو اکانومی ہے وہ 11% مستحکم ہوئی ہے پہلے کی نسبت. یعنی جنگ کے دوران جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے ان کی اکانومی. ایران کے اندر ہم موجود ہیں، یہاں پہ سونا وہ سستا ہو گیا ہے، چیزیں پہلے کی نسبت کئی چیزیں جو ہے وہ ضروریات زندگی کی بھی وہ بھی سستی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ابھی معاشی مشکلات نہیں ہیں بلکہ ابھی معاشی طور پہ تو داخلی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر تمام صوبوں میں، شہروں کے اندر مجموعی طور پہ 3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ روزانہ رات کو اپنے اپنے شہروں کے مختلف چوکوں کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور بالکل لوگ حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر موجود ہیں. لہٰذا کسی قسم کا کوئی جو خلا ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اور رہبری یہاں پہ موجود ہے، اس کی قیادت، لیڈرشپ جو سپریم لیڈر ہے نئے، ان کی کمانڈ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لہٰذا ایران کے اندر جو انٹرنل ان کی سچویشن ہے وہ بالکل روٹین کے مطابق ہے. لوگوں کی زندگی ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ نوروز کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں. آج میں بھی تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا تو یقین کریں کہ
تہران کے اندر جو ٹریفک اس وقت موجود ہے وہ ایسے ہی تھی جیسے جنگ سے پہلے کے عام دنوں میں تھی. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ایران کی سفارتی حکمت عملی کو دیکھیں تو کیا تہران ابھی بھی بیک چینل رابطوں کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا موجودہ مرحلے پر سفارتکاری کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے؟ دیکھیں، ایران کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ایرانی افیشلز کا یہ کہنا ہے کہ جو ملک ہیں وہ جنگوں سے ڈرتے ہیں لیکن ہم مذاکرات سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 دفعہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں داخل ہوا، لیکن اسی دوران جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. اصل بات جو ہے وہ ایران کا امریکہ کے اوپر عدم اعتماد ہے جو انہوں نے ایران کے خلاف پہلے کارروائیاں کی ہیں. اس وجہ سے ایران یہ اس مذاکراتی عمل کو سنجیدہ نہیں لے رہا، بلکہ ابھی بھی یہ 45 روزہ جنگ بندی کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو ایران کے نزدیک یہ ٹائم ٹیکنگ ایک پالیسی ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایران نے 5 اپنی شرائط رکھی تھی اس میں سے ایک شرط یہ موجود تھی کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. یعنی سیز فائر سے مراد ہے کہ کسی بھی وقت دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو جنگ بندی ایران چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. راؤٹرز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے براہ راست امریکہ اور ایران سے بات کی ہے اور ایران نے تصدیق بھی کی ہے کہ جنگ بندی کا مسودہ موصول ہو گیا ہے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران اس بار مسودے پر غور کرتے ہوئے کسی بھی جنگ بندی کے نتیجے پر پہنچے گا یا اپنا پرانا موقف ہی قائم رکھے گا؟ دیکھیں، ایران میں ایک حوالے سے کہ اس میں امریکنز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم پابندیوں کو ہٹاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھول دیں، لیکن ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بالکل بھی نہیں کھولیں گے، بلکہ ایران نے جو گزشتہ ہفتے موقف اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے یہ گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ میکانزم بنانے کو تیار ہے کہ ہم ایک مشترکہ کنٹرول ایران کا ہوگا، لیکن اس میں پارٹنر کے طور پہ شیئرز جو ہیں وہ عمان کے بھی ہیں اور باقی گلف کنٹریز کے بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جنگ سے پہلے کی طرح آبنائے ہرمز جو ہے بغیر کسی ٹیکسیشن کے اور ٹول کے اور کنٹرول کے جو ہم چھوڑ دیں، ایران بالکل اس طرف نہیں آئے گا، نہ ہی اس کو قبول کرے گا. لہٰذا اگر امریکہ یہ بضد رہتا ہے اس بات پہ کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوائے ایران سے پہلے صورت میں، تب وہ سیز فائر کو یعنی آگے بڑھائیں گے، تو اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر کو قبول کرے گا اور نہ ہی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائے گا. ٹھیک. اور پاکستان مسلسل سفارتی کاوشیں بھی کر رہا ہے اور عباس اراغچی صاحب نے بھی اس کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ ایران نے کبھی پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ تہران کو پاکستان سمیت خطے کے دیگر اہم ممالک سے بھی مذاکرات کے حوالے سے گارنٹی چاہیے. دیکھیں، اس میں جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ترکی، مصر اور پاکستان اس مذاکراتی عمل میں کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی اور مصر وہ پہلے ہی ایک ان کی ٹیم کا حصہ ہیں ایک حوالے سے. وہ اس وجہ سے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا یہ پہلا ملک تھا مصر، جس نے انور سادات کے زمانے میں یہ خیانت کی اور اسرائیل کو تسلیم کیا رسمی طور پہ. مصر کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں، ترکی کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں، لہٰذا وہ تو پہلے ہی ایک پارٹی کا حصہ ہیں. پاکستان وہ واحد ان تینوں میں سے ملک ہے کہ جس میں نہ امریکی اڈا موجود ہے پاکستان کے اندر اور نہ ہی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. لہٰذا پاکستان کی تو ایک حیثیت ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک آزاد ہے اس عنوان سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جب اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے ہیں تو اسی وجہ سے گئے ہیں کہ چائنا جیسا ملک جو ہے وہ بھی اگر اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور ایران کو انشور کرواتا ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے کوئی اپنا پازیٹیو رسپانس دے. بصورت دیگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو موجودہ اس صورتحال کے حوالے سے ہے ثالثی کا کردار ادا تو کر رہا ہے اور ایرانی جو ہے وہ بالکل اس کا خیر مقدم بھی کر رہے ہیں، پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. لیکن جو عملی طور پہ امریکہ لگام دینا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. کیا سرائیاں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور مختلف سوشل سائٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ قم شہر میں محدود جوری حملہ ہو سکتا ہے یا پھر اس طرز کا کوئی بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایران اس کو کیسے سنبھالے گا اور کیا جواب ہوگا؟
دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ممکن ہے جس طرح انہوں نے گزشتہ 12 روزہ جنگ کے اندر ایک ہالی ووڈ آپریشن کیا تھا اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے کا جو فردو کا ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کر کے وہاں کی پوری یورینیم کو جو ہے وہ ختم کر دیا، لہذا ہمیں ابھی جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایران ایٹمی پاور بنے گا۔ یہ تو پہلے بھی انہوں نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا تھا، ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسا ڈرامہ کریں۔ ابھی یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ اصفہان میں انہوں نے آپریشن کیا اور ناکام ہوا ہے، وہ آپریشن وہ اسی کا ایک پہلو تھا لیکن وہ ناکام ہو چکا۔ ابھی جو سب سے خطرناک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ بوشہر ایٹمی پلانٹ ہے، کہ بوشہر ایٹمی پلانٹ کے اندر ممکن ہے کہ یورینیم موجود ہو۔ اچھا، قم یا اصفہان کی جو ایٹمی پلانٹ ہے ممکن ہے وہاں سے یورینیم کسی اور مقام پہ جو ہے شفٹ کر دے گی، لیکن جو بوشہر کے ایٹمی پلانٹ ہے وہاں پہ رشیا کے انجینئرز بھی موجود ہیں اور رشیا نے بھی اس طرف جو ہے وہ بہت رد عمل دکھایا۔ آج بھی ہم نے صدر پیوٹن کی بھی اگر آپ گفتگو کو سنیں تو انہوں نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ بھائی ڈکٹیشن کی زبان سے آپ بات نہیں کریں، اس طرح آگے نہیں کام بڑھ سکتا۔ اگر بوشہر پہ حملہ یہ کرتے ہیں اور وہاں سے ریڈیشن باہر آتی ہیں تو پھر نہ صرف ایران کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی حادثہ ہو سکتا ہے، بلکہ تمام خلیجی ممالک جو ہیں، چونکہ دوسری طرف خلیجی ممالک بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا انسانی حادثہ جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر حسن نقوی صاحب، خطے کی اس کشیدہ صورتحال میں یہ بہت اہم ہے کہ کون سا ملک کس بلاک میں موجود ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ موساد اور را کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے ہیں، تو ایران کا بھارت کے حوالے سے اس رویے پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں ایران کا بھارت کے حوالے سے اس جنگ کے دوران جو ہے وہ بڑا کلیئر موقف اس وقت موجود ہے۔ 2 دن پہلے میں ڈاکٹر مرندی جو ایران کے بڑے معروف اسکالر بھی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، انہوں نے نیشنل چینل کے اوپر اپنے ایک انٹرویو کے دوران جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مودی کا اس جنگ سے شروع ہونے سے ایک دن پہلے اسرائیل میں جانا اور اس کو اپنے فادر لینڈ اور مدر لینڈ کے ساتھ تعبیر کرنا اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا، اور خصوصاً اس وقت آپ دیکھیں 3 ملین کے قریب جو انڈین ہیں انہوں نے اسرائیل کے ویزے کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی تھی، اور مودی نے اپنی میٹنگ میں نیتن یاہو سے یہ بھی کہا کہ ہمارے 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل آنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ کے حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے آپ ان کو اجازت دیں۔ تو یہ جو کولیبوریشن ہے ایران اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور بالکل اس حوالے سے ایران کا موقف واضح ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس وقت اسرائیل کے بلاک کے اندر موجود ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ایرانی ڈیفنس اینالسٹ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو حیران کن امر یہ ہے کہ اس وقت ایران کا جنگ میں اپر ہینڈ محسوس ہو رہا ہے۔ ایران نے کس طرح اپنی جدید دفاعی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور C-130 طیارے تک مار گرائے، اور کیا یہ حملے صرف روایتی اسلحے سے ممکن ہوئے یا اس میں کوئی خاص ٹیکنیکل جدت شامل ہے؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ اس میں ایک تو کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے ایران کے، ان کی پریپریشنز کو ڈسپائٹ دی فیکٹ ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ٹوٹلی انہوں نے کہا مفلوج کر دیا ہے، وی ہیو ایئر سپیریورٹی ایٹ پلیسز، انہوں نے کہا سپرمیسی بھی ہے، لیکن جس طرح سے یہ واقعات ہوئے ہیں اور جو اگر آپ 2 A-10 بھی گرا، A-15 بھی گرا، اس کے بعد 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں، پھر 2 C-130 ہے جس کا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ان کو ڈسٹرائی کیا ہے۔ تو اس سے یہ ایک چیز لگتی ہے کہ ان کے ڈیفنس سسٹم دے ور ویری افیکٹو، اور جس ایریا میں یہ آپریٹ کر رہے تھے۔ سیکنڈ، جو ابھی ویسٹرن میڈیا بھی ایلیج کر رہا ہے چائنیز کو، کیونکہ ان کا جو بیڈو سسٹم ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ریئل جو لائیو انفارمیشن دے رہے ہیں ٹارگٹس کے بارے میں، تو دیر فور اتنی کوآرڈینیشن ہے کہ وہ ٹارگٹ کو پن پوائنٹ معنوں میں ہٹ کر رہے ہیں۔ تو ایون جو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ سے ان سائڈ اسرائیل ہے جہاں پہ وہ ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی انفارمیشن وہاں سے بیڈو سیٹلائٹ کے تھرو ان کو مل رہی ہے۔ تو دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی۔ باقی ان کے پروفیشنلزم ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے اور اس طرح اپنا آپ کو انہوں نے ثابت کیا ہے، تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے بڑا ایک ایمبیرسنگ سچویشن ہیومیلیشن آلریڈی ہو چکی ہے۔ سر، آپ کے خیال میں ایران کے پاس کون سا جدید ترین دفاعی نظام ہے جس نے امریکی C-130 طیارے کو دور سے نشانہ بنایا؟ کیا یہ ایران کی مقامی پیداوار ہے یا اس میں روس، چین
یا دیگر ممالک کا تعاون شامل ہے؟ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے لیے جو ریسکیو آپریشن کے لیے جو گئے تھے اس میں تو 730 تھے اور اس میں اسپیشل آپریشن کے فورسز تھے اور انہوں نے ایران کے اسپیشلی جو اصفہان کا جنرل ایریا بنتا ہے وہاں پہ ڈیزرٹ کے اندر انہوں نے لینڈ کیا تھا. جب یہ آپریشن انہوں نے کنکلوڈ کیا جب انہوں نے کنرل کو وہاں سے ریکور کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں دیر سم تھنگ اسٹک اور جس کی وجہ سے کوئی فالٹ ڈیولپ کر گئے تھے. لائکلی یہ ہے کہ ابھی اکارڈنگ ٹو امریکن جو ابھی تک جتنی رپورٹ چھپی ہیں چاہے وال اسٹریٹ جرنل ہے واشنگٹن پوسٹ ہے نیو یارک ٹائمز ہے وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ سنس وہ ان میں مسئلہ ہوا تھا دیر فور دے کالڈ فار another 3C-130 جو وہ اسی ایریا میں آیا انہوں نے لینڈ کیا تو وہ اسی میں بیٹھے ہیں. باقی ان کے پاس دے کیری ایکسپلوسیو جو ہے اسپیشلی اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں جو جہاز وغیرہ یا کوئی اور چیز ہے چاپرز وغیرہ ہوں تاکہ پیچھے اس کے ان کے ٹیکنالوجی یا دشمن کے ہاتھ نہ لگیں. تو دیٹ از اے پاسبلٹی دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ جو ایرانی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شاٹ ڈاؤن کیا تو دیٹ پاسبلٹی کین ناٹ بی رول آؤٹ کیونکہ ثبوت تو پھر امریکہ کے میڈیا میں یہ خبریں چھپی ہیں لیکن ایران کلیم کرا تو لائکلی پاسبلٹی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے موسٹ پروبلی اگر جب وہ گراؤنڈ پہ تھے وہاں پہ ہٹ ہوئے ہیں کیونکہ ایک کنٹیسٹ ہوا ہے جب یہ ریکوری ریسکیو جی امریکی طیاروں کی وہ تباہ کن تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی جا سکتی ہیں. اور سر جو عالمی سطح پر جو انٹیلیجنس رپورٹس کہتی ہیں کہ ایران نے اپنے دفاعی نیٹ ورک کو اس حد تک مضبوط کر لیے کہ وہ مخصوص اہداف تک انتہائی درستگی سے حملہ کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹیکنالوجی کس حد تک ایران کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے؟ دیکھیں ایران پچھلے 47 سال سے تیاریاں کر رہا تھا اسپیشلی جب سے ریولوشن ایران میں آیا اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کسی بھی وقت ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. دیئر فور دیکھیں ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں انڈیجینس ہیں ڈسپائٹ ان پہ سینکشنز اتنے لگے تھے کہ وہ باہر سے کوئی چیز تو منگا نہیں سکتے تھے انلیس کوئی چائنا سے یا رشیا سے مدد آ جائے نارتھ کوریا سے آئے. باقی میں نے ان کے اپنے میزائلز بھی انہوں نے خود اس کو ڈیولپ کیے ہیں. دیٹس وائی دیکھیں ان کی وہ کیپیبلٹی یا کمبٹ پوٹینشیل بہت زبردست قسم کی ہے. تو اس میں بھی ان کی انہوں نے تیاری حساب سے کی تھی ڈپلائمنٹ اس حساب سے ہوئی ہے. تو دیٹس وائی کہ دیکھیں کہ اتنے میکسیمم آپ کہیں کہ وار گیمنگ بھی کی ہے ریسرچ بھی کی تھی اور پھر اس پر سے آپ دیکھیں جب آپ کو 2 سپر پاور ہے رشیا ہے چائنا کی بھی آپ کو مدد شامل ہو اور ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اور آپ کی آلریڈی ٹیکنالوجی بھی آپ کی بہترین ہے اور پھر بھی تمہارا خیال میں تو یہ آپ سمجھ فورس ملٹیپلائر ہے جس کی وجہ سے یہ ایران اس میں سکسیسفل رہا ہے. اور ایون آپ اس میں ٹیکنالوجی دیکھا آلدو لوگ یہ کہتے ہیں اٹ از ٹیکنالوجی ورسز آئیڈیالوجی ہے. یا امریکہ کی بات کرتے ہیں اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ایران کی آئیڈیالوجی ہے لیکن آئیڈیالوجی کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران کی اپنی ٹیکنالوجی ہے انڈیجینس جو پروڈکشن ہے چاہے آپ ان کے میزائل سسٹم کو دیکھیں انڈیجینس ہے سارے اور ان کے ڈرون سسٹم دیکھیں اور تو وہ سارے انڈیجینس ہے. شاید 136 کا تو بہت بڑا نام ہے جس طریقے سے اس کا ایک ٹیرر ہے ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے دشمن کے اوپر. تو میرے خیال میں اس سے کریڈٹ تو ایرانین آفیشلز کو اور فورسز کو جاتا ہے. اور نو ڈاؤٹ بات تو رشیا اور چائنا کے کردار کی ہو ہی رہی ہے سر ساتھ میں نارتھ کوریا کے کردار کی بھی بات ہو رہی ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا بھی روس کے ذریعے ایران کو راکٹ ٹیکنالوجی اور میزائل صلاحیت فراہم کر رہا ہے. آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا شمالی کوریا کی مدد ایران کی دفاعی حکمت عملی کو واقعی بدل رہی ہے؟ دیکھیں یہ پاسبلٹی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً رشیا کے تھرو ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ تمام ممالک چاہے رشیا ہے چائنا ہے نارتھ کوریا ہے ایک ہی اس پہ ہیں اور ان کے آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یقیناً یہ تینوں ممالک جو ہے وہ اینٹی امریکن بھی ہیں. تو ان ساروں کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کو امبیرسمنٹ ہو امریکہ کو میں شکست ہو. اینڈ دیٹس وائی کہ دیکھیں کہ ہر ممکن مدد جنگ سے پہلے کی ہوگی. ابھی اوپنلی تو ایسا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے لیکن جنگ سے پہلے جو 28 فروری سے پہلے کے حالات ہیں اور اس میں واضح طور پہ بتایا جا رہا تھا جس طریقے سے یہاں پہ کارگو جہاز آتے رہے ہیں تہران میں ایلزویر جو ہے رشیا کی طرف سے چائنا کی طرف سے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایک جہاز ٹنوں کے حساب سے جو کارگو لے کے آ سکتے تھے دو پلینز وہ یہاں پہ آ کے لینڈ کیے ہیں. تو میرے خیال میں پاسبلٹی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاسبل اسسٹنس فرام دیز 3 کنٹریز. اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی بھی کوئی دفاعی ڈیل ہونے کو ہے.
کیا پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے میں کوئی ایسا پہلو ہو سکتا ہے جو اس خطے میں ایران کے لیے اعتماد کی فضا پیدا کرے؟ کیا ترکی اور پاکستان مل کر کوئی ایسا اسلامک دفاعی بلاک تشکیل دے سکتے ہیں جس میں ایران اعتماد کرے اور اسے فریق تسلیم کرے؟ یہ لائکلی ہے. دیکھیں آفٹر یہ جنگ جب کنکلوڈ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ ول سی ریسیٹ ہوگا پوری دنیا میں تبدیلیاں ہوں گی, اور خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں گے ری الائنمنٹس ہوں گی, اور اس میں لائکلی چانسز ہے کہ امپورٹنٹ ممالک جو ہیں جو اپنی ایک سے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں فیوچر میں, وہ پاکستان ہے, ترکیہ ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عرب ہے, اور اس میں جب ایران شامل ہوگا ایک فارمیڈیبل قسم کے ایک یہ آپ سمجھ لیں الائنس بن سکتا ہے, اور ایک واضح طور پہ دشمنوں کے لیے بڑا واضح میسج ہو سکتا ہے. تو جس پاسبلٹی ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان نیوکلیر پاور بھی ہے, کنونشنل فورس بھی ہے. ترکیہ دیکھیں کہ آلریڈی ایک ٹیکنالوجی کے حساب سے ایڈوانس ہے اور ایک نیٹو کا ممبر بھی رہا ہے. ایجپٹ کی بھی بڑی ہسٹری ہے وار کے پوائنٹ آف ویو سے, اور خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ جنگوں میں. پھر ایران تو دیکھیں کہ بٹل ہارڈن قسم کے لوگ ہیں. تو یہ جب ان کا الائنس بنے گا تو میرا خیال میں لائکلی ہے کہ چانسز وی کین ناٹ رول اور پاکستان ان کو لیڈ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. اور برطانوی ایجنسی راؤٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ایک فریم ورک دیا ہے. آپ کے خیال میں ایک عارضی 45 روزہ سیز فائر میں دونوں ممالک امریکہ اور ایران کے پاس کھونے اور پانے کے لیے کیا ہے؟ کیا یہ جنگ بندی مستقل امن کی طرف لے جا سکتی ہے, یا یہ صرف فریقین کے لیے دوبارہ سے عسکری صف بندی کا ایک موقع ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو رائٹر نے سٹوری کیری کی ہے, اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ کنفرم کرتی ہے کہ پاکستان کے سنسیئر ایفرٹس جو پیس کے لیے ایک میڈیٹڈ پیس چاہتا ہے ویسٹ ایشیا میں, اور ایک چاہتا ہے ایک وائبل ایک ایسے اقدامات ہو, پیس ہو خطے کے لیے. دیٹ از ون تھنگ پاکستان چاہتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان چاہتا ہے سسٹینیبل ایگریبل قسم کا ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہے بٹوین جتنے بھی فریقین ہیں. اور پاکستان کا سول آبجیکٹو دیکھیں جو پاکستان کے ایفرٹ سے دنیا سب پاکستان آل آئیز آن اسلام آباد اسی لیے ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ پیس ہو خطے میں. تو پھر آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی جس طرح رائٹر نے مینشن کیا ہے کہ کل پوری رات فیلڈ مارشل واز ان کنٹیکٹ وتھ جے ڈی ویس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے ساتھ. تو دیٹ از دی کنسرن سینسریٹی ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیٹریکٹرز بھی ہیں, اسپوائلرز بھی ہیں, اور اس کے باوجود دیکھیں کہ پاکستان سینسریٹی کے ساتھ ان سب کو لے کے آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں خطے میں اسٹیبلٹی ہو, پیس ہو, اور پاکستان کے عوام جو ہیں, پاکستان کے عوام پاکستان کے جو جھنڈے کے تحت they should really around پاکستان کے, کیونکہ اٹ از اے ہسٹورک مومنٹ. آپ دیکھا جائے کہ پاکستان ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے جو کوئی اور تیار نہیں تھا, تو پاکستان نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے. ہسٹری ول جج کہ پاکستان نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. چاہے دیکھیں یہ جا کے پیس ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن پاکستان لیٹ دی پیس پروسیس جس طریقے سے یہاں پہ کوششیں ہیں. تو میرا خیال میں جو ایکس سی ایس کی آپ نے ریفر کیا, دیکھیں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ 45 ڈیز کا انہوں نے بات کی ہے. تو آلریڈی ایک فریم ورک رائٹر نے بھی یہی خبر کوٹ کی ہے کہ ایک فریم ورک ہے دیٹ ہیز بین ایکسچینج بٹوین دی ٹو کنٹریز, اور اس کے بعد ان پٹ لائکلی آئے گی. ہوپ فلی میرا خیال میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی بات چیت ہوگی, چیزیں بہتری کی طرف جائیں. کیونکہ اوبویسلی سولوشن تو نکالنا ہے, نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. امارات کی فضائی حدود بند ہونے سے بھی فلائٹ آپریشنز بھی شدید متاثر ہوئے ہیں, اور ایندھن کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. عسکری لاجسٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا ایئر روٹس کی یہ بندش خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی سپلائی لائن کو بھی متاثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں وہ مشکل ہے, کیونکہ ان کے پاس تو آپشن انہوں نے تو سامنے سے آنا نہیں ہے, پیچھے سے آ سکتے ہیں. لیکن میجارٹی ابھی یہ ہے کہ جو میکسیمم ابھی اٹیک شروع کے ہوئے ہوں گے, لیکن میجارٹی ابھی اٹیک جو آ رہے ہیں اب رپورٹڈلی کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس بتا رہے ہیں کویت کی طرف سے بیسس استعمال ہو رہے ہیں یا جورڈن سے ہو رہے ہیں. موسٹ پرابلی جو ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہیم لنکن, اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اور لاجسٹکس کے لیے عمان میں ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. ویسے
अमेरिका का पास लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वो था बेसिकली यूएसएस इब्राहिम लिंकन के लिए। बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए देखें कि कुवैत के अंदर भी फैसिलिटीज है, और इधर इनकी जहाँ पे देखें ना आउट ऑफ 19 में 13 बेसिस फंक्शनल हैं, तो उसमें से हर बेसिस में लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पे तो उनकी चीजें वहाँ पे आ सकती हैं। देखें कोई भी जंग होती है तो उसके लिए तैयारी की जाती है, सब चीजें वर्कआउट होती है, और लॉजिस्टिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस पर उन्होंने वर्किंग की होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि कितने ये जंग तवील होती है। अगर ये बातचीत अगर उससे कोई आउटकम नहीं निकलता है तो उसके लिए फिर वो डिपेंड करेगा कि लॉजिस्टिक्स से क्या होगा आगे फ्यूचर। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ भारत का तस्करा भी बहुत जरूरी है। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि भारत की इस्राइल नवाज पॉलिसी दरअसल जेफरी एप्स्टीन जैसे एक आलमी मुजरिम के नेटवर्क के जेर असर बनी थी। आप इस बैनुल-अक़वामी गठजोड़ को कैसे देखते हैं? क्या आलमी खारजा पॉलिसियां अब इस तरह के खुफिया और गैर इखलाकी नेटवर्क्स के जरिए कंट्रोल हो रही हैं? देखिए, पहले तो बात यह है कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के साथ जो बंदा वो आपको डिक्टेट करवा रहा है, डायरेक्ट करवा रहा है, तो उससे बड़ी चीज क्या शर्म की बात हो सकती है। जो जयशंकर साहब बैठ के बड़ी बातें करते थे, उनसे अभी ये सवाल पूछना चाहे ना, एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर वाज डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और आप देखें ऐसे चंद महीने पहले भी एक ऐसी बात हुई थी जिसपे जो पहले भी एक इंफॉर्मेशन लीक हुई जस्टिस डिपार्टमेंट ने, बल्कि उन्होंने जब पब्लिक की थी, उसमें भी जेफरी एप्स्टीन ने मोदी को कहा था कि आपने कुछ दांशास करके मोदी ट्रम्प को खुश कराना है। और अभी आप देखें कि इस पूरे में कि उसमें अनिल अंबानी इस डिपार्टमेंट जो उसमें उन्होंने कहा मैं कंड्यूट के तौर पर काम कर सकता हूँ बिटवीन यूएसए, जेफरी एप्स्टीन एंड इंडियन गवर्नमेंट। फिर जेफरी एप्स्टीन ने उनको मशवरा दिया, भाई आप इजराइल के साथ मैसिव कोई वेपन्स एंड इक्विपमेंट की डील करें। अकॉर्डिंगली $2 बिलियन की उन्होंने डील भी कर ली। और फिर उन्होंने उनको ये भी कहा हम आपको व्हाइट हाउस में आपको एक्सेस में भी दिलवाऊंगा। तो फिर देखें ना, अनिल अंबानी का अपना भी इंटरेस्ट था, उसके जो एसेट्स थे फ्रॉम $45 बिलियन से ड्रॉप होकर $1.7 बिलियन पे आए थे, तो वो भी कुछ अपनी रिकवरी करना चाह रहा था। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन वाज बेसिकली कंट्रोलिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज इंडियाज डिफेंस पॉलिसी, और वो बेसिकली करवा रहा था। आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल में इससे तो बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि वे क्या कर रहे थे। तो फिर एक क्रिमिनल डिसाइड कर रहा था। बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।